बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। फ़ाक़िद हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबर आपसे शेयर करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया है 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से, और उसमें कुछ उन्होंने बातें की। उन बातों का मतलब क्या है और क्या आर्मी चीफ को सही सूरत हाल से आगाह किया जा रहा है? क्या उनको असल जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत, और इस वक्त नौजवान क्या सोच रहा है, पाकिस्तान के गरीब आवाम से लेकर पाकिस्तान के पढ़े लिखे तबके तक उनकी क्या सोच है? क्या आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब इस सारी सूरत हाल से आगाह हैं? क्योंकि जो गुफ्तगू की गई है उसमें बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है एक बात पे, और यही चीज़ तमाम टीवी चैनल्स हाईलाइट भी कर रहे हैं, और ज़ाहिर है कोई इंस्ट्रक्शंस होंगी कि इस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट करना है, और वो है कि नौजवान रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर मालूमात में इजाफा करें और अवाम बिलखसूस नौजवान इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे का मुकाबला करें। दानिश्वर और सिविल सोसाइटी अवाम में मनफी रुझानात की हौसला शिकनी करें और शुरका को गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए इकदाम से भी आगाह किया। हर एक पाकिस्तानी की हिफाजत और सलामती इंतहाई अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान की हिफाजत पर समझौता करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये बातें आर्मी चीफ ने की हैं, और ख़ास तौर पे जो चीज़ इसमें नज़र आ रही है वो ये है कि जो प्रोपेगेंडा का फौज के खिलाफ, वो कहते हैं इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, उसकी बेखनी की जाए, उसको रोका जाए। अब पहली बात तो यह है कि इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा और ना ही फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। कुछ पॉलिसीज़ हैं और कुछ पॉलिसीज़ हैं, कुछ फैसले हैं, उन पे एक तनकीद की जाती है। और इसमें ये भी बता दूं, और क्योंकि कुछ अर्सा पहले चंद दिन पहले एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक करने की कोशिश की, उसको बड़ी खबर कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और माजी की हुकूमतें जो हैं वो ये काम करती थीं और सोशल मीडिया पे लोगों को रिक्रूटमेंट की हुई थी। और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने भी कहा कि 3.5 साल इमरान खान साहब ने जो जहर भरा है नौजवानों में, ये उसका शाखसाना है, और ये इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। पोलराइजेशन हो चुकी है, तशद्दुद आ चुका है। तो पहली बात तो ये है, मैं एक मुख्तसरन छोटी सी, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट के अंदर अंदर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त रिएक्शन किस बात का है, इस वक्त रद्द अमल किस चीज़ का है। नौजवान नहीं है सिर्फ ये, नौजवानों से लेके बुजुर्गों बूढ़ों तक, और पढ़े लिखे लोगों से लेके मजदूरों तक, और मजदूरों से लेके किसानों तक जो काम करते हैं देहातों में, आप उनके पास भी चले जाएं तो वो भी आपको बता देंगे कि उनके गुस्से की वजह क्या है। उनके गुस्से की वजह यह है कि जिन लोगों के बारे में, जिन खानदानों के बारे में कहा गया कि ये करप्ट लोग हैं, इन्होंने पाकिस्तान को लूटा है, पाकिस्तान को बर्बाद किया है, पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी का रिस्क है, उन लोगों को सबको जमा करके इख्तिदार देना, यह है असल मामला। और ये अगर इख्तिदार अवाम देते तो फिर भी कोई बात नहीं थी, बल्कि उनको ज़बरदस्ती इख्तिदार के ईवानों में ठोंसा गया और उनको ला के बिठा दिया गया। ये वो असल में वो नफरत है अवाम के अंदर, जो इन चेहरों को वो देखना नहीं चाहते। उसकी रीज़न क्या है? ये जो सोशल मीडिया पे अब कहा जाता है कि ये बयानिया बनाया जहर भरा और ये इमरान खान साहब ने भरा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि 3.5 सालों में ये काम नहीं हुआ, बल्कि आप ज़ियाउल हक साहब, जनरल ज़ियाउल हक साहब की तकरीर सुन लें। उन्होंने मोहम्मद खान जुनेजो साहब को जब बरतरफ किया 88 में, उनकी तकरीर सुने 88 में। उसके बाद 1990 में सदर इसहाक खान साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बरतरफ किया, उनकी तकरीर सुने। उसके बाद सदर इसहाक खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को बरतरफ किया, वो तकरीर सुने। फिर सदर फारूक लगारी साहब की तकरीर सुने, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब की तकरीर सुने। उसमें पांचों में एक चीज़ मुश्तरक है, और ये 88 से चला आ रहा है। पांचों तकरीरों में एक मुश्तरक है कि ये सारी हुकूमतें इसलिए बरतरफ की गई, कौमी असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी गई कि ये ख़ानदान, ये जमात, ये लोग ये मुल्क को लूट रहे थे और अमूर ममलिकत चलाना मुश्किल हो गया था। ये बयानिया था, ये बयानिया 88 से चला रहा है, और ये दुरुस्त था कि लूटा गया, और इस दौरान बड़े बड़े मेगा स्कैंडल आए, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क जायदादें, और दो खानदानों की, ज़्यादा से ज़्यादा दो खानदानों की आई। लेकिन उसके दौरान फिर क्या हुआ? उसके दौरान असगर खान केस भी आया, उसके दौरान
مہران سکینڈل بھی آیا، اس کے دوران یہ ساری چیزیں آئیں، تو یہ سب کچھ کیا جاتا رہا اور یہ لوگوں کو بتایا گیا۔ 1985 سے 88 سے آنورڈ 12 سال پچھلی صدی کے اور 23 سال اس صدی کے، یہ 23 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 23 اور 2 25 اور 10 35 سال، 35 سال جو ہے وہ اس قوم کو یہ بتایا گیا، یہ سب کچھ بتایا گیا اور ان کو ازبر کروایا گیا، یاد کروایا گیا، احساس دلوایا گیا۔ اور جب دونوں دفعہ، اور ایک دفعہ جنرل مشرف صاحب نے اور ایک دفعہ جنرل باجوہ نے، دونوں نے جب یہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، ان دونوں کو دوبارہ زندہ کیا، زندہ کر کے دوبارہ مسلط کیا اور مسلط کر کے پھر کہا گیا کہ جناب یہ غلط ہیں۔ پہلے ایک این آر او دیا گیا، پھر دوسرا این آر او دیا گیا۔ اب پاکستان کے جو نوجوان ہیں وہ پڑھے لکھی کلاس ہے، اب صرف اخبارات نہیں ہیں، اخبارات کے ساتھ ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اس کے بعد سوشل میڈیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، ان کو اپنے ایکسیس ہو چکی ہے، آئی ٹی ترقی کر چکی ہے، ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اسمارٹ فون ہے، وہ اس کے پاس سب کچھ موجود ہے۔ تو یہ جب ساری چیزیں ہو رہی تھیں اور ہو رہی ہیں، تو اب جو رد عمل آ رہا ہے، تو نوجوان، یہ میں آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ان چہروں کے علاوہ کوئی بھی چہرہ لا کے بٹھا دیتے تو لوگوں نے پھر قبول کر لینا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ نیا چہرہ آیا ہے، یہ عمران خان صاحب بھی ناکام ہو گئے تو اس لیے جناب یہ سب کچھ کیا گیا۔ نہیں، ایسا ہے نہیں۔ اس لیے جناب میرا اپنا خیال ہے کہ اس پہ سوچنا چاہیے۔ اب ساری چیزیں جو ہیں، میں جو بات کہہ رہا ہوں، آرمی چیف عاصم منیر صاحب کو شاید ادراک نہیں ہے یا ان تک چیزیں صحیح پہنچ نہیں رہی۔ وجہ یہ ہے کہ اب یہ سارے کا سارا ڈالا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ اب ہو گیا رجیم چینج، رجیم چینج کے بعد یہ کہا گیا، پہلا ملبہ ڈال دیا گیا جنرل فیض پہ کہ سارا تانے بانے جو ہیں وہ اسی کے ارد گرد گھوم گئے کہ یہ جنرل فیض کروا رہے ہیں، یہ جنرل فیض کروا رہے ہیں، یا پھر اور جنرل فیض سے ہٹ کے تھے تو کسی اور کا نام لے دیتے تھے، تو یہ کروا رہے ہیں۔ اچھا، وہ بھی گزر گیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ یہ جناب جو ٹی وی چینلز ہیں، ٹی وی چینلز اگر ان کو کنٹرول کر لیا جائے تو عمران خان فارغ ہو جائے گا اور عمران خان کا کوئی نام لیوا نہیں۔ اس کے بعد ٹی ویوں پہ عذاب مسلط ہوا، تمام الیکٹرانک میڈیا پہ ان پہ ایک عذاب مسلط ہوا، اے آر وائی بند کیا گیا، بول ٹی وی بند کیا گیا، باقیوں کو وارننگ دی گئی۔ اچھا، وہ بھی کنٹرول ہو گیا، وہاں پہ بھی مکمل۔ پھر کہا گیا کہ نہیں، عمران خان کا نام نہیں آنا چاہیے ٹی وی پہ، نہ شکل آنی چاہیے نہ نام آنے چاہیے۔ وہ شکل اور نام بھی غائب کر دیا گیا اور اس سے بھی مکمل طور پہ بین کر دیا گیا۔ پھر بھی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جتنے سرویز ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں، وہ بھی چلا گیا۔ اب ایک نئی بات کی جا رہی ہے، اب کہا رہا ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے نا، یہ سب کچھ گند کر رہا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا بھی گیا، الیکٹرانک میڈیا بھی گیا، یوٹیوب پہ اس وقت ڈیجیٹل میڈیا پہ مکمل طور پہ پابندی ہے، کنٹرولڈ کنٹینٹ ہے، مکمل طور پہ کنٹرولڈ ہے، اور اس میں بھی ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو گلوریفائی نہیں کرنا، نمبر 1، پاکستان تحریک انصاف کو گلوریفائی نہیں کرنا، نمبر 2، نواز شریف صاحب کو کچھ نہیں کہنا اور مریم صاحبہ کو کچھ نہیں کہنا۔ اب یہ پہلے الیکٹرانک میڈیا کو کہا گیا، یعنی کہ ٹی وی چینلز کو کہا گیا، پھر یوٹیوب والوں کو کہا گیا، اب وہ کہتے ہیں کہ مزید ان کا نام بھی نہیں لینا، وہ نام بھی غائب ہو گیا۔ یہاں تک کہ وزیر اعظم، ملک کا وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ اور صوبائی حکومتیں بھی عمران خان کا نام زبان پہ نہیں لا سکتی۔ یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، اب ڈالا جا رہا ہے کہ یہ تو سوشل میڈیا کر رہا ہے سارا کچھ، اور سوشل میڈیا پہ یہ بیرون ملک معاملات خراب ہو رہے ہیں، اندرون ملک ہو رہے ہیں، یہ اس طرح کی بریفنگز دی جاتی ہیں۔ تو میں بڑے ادب سے یہ کہوں گا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے جو عوام ہیں وہ پڑھی لکھی باشعور کلاس ہے اس وقت ہمارے پاس، اور وہ چیزیں یہ برداشت نہیں کر سکتے جو ان پہ مسلط کیا گیا ہے۔ وہ ان چہروں کو، کیونکہ یہ آپ نے ہی بتایا تھا، آپ نے ہی بتایا تھا کہ یہ لوگ کرپٹ ہیں، یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، یہ سیکورٹی رسک ہیں، یہ نریندر مودی سے ملتے ہیں، یہ سنجے جندال سے ملتے ہیں، ان سب کے ساتھ، اور ان کے کاروبار ہیں، اسرائیل کے جو یہودی تاجر ہیں ان کے ساتھ ان کے کاروبار ہیں۔ یہ ساری باتیں تو میڈیا کے ذریعے بتائی گئیں پاکستان کی قوم کو، اور پاکستانی قوم کے ذہنوں میں یہ نقش کی گئیں۔ اب کس بات کا رونا ہے؟ اب ایک ہی بات ہے کہ یا تو آیا جائے اور آ کے کہا جائے کہ ماضی میں جو کچھ
ہم نے بتایا وہ بالکل غلط تھا، وہ ہمارا اپنے تانے بانے اپنے ہی تھے اور سازشوں کے تانے بانے تھے، محلاتی سازشیں تھی، جو بھی نام دینا ہے دے لیں، غلط فہمی تھی، وہ سارا کچھ غلط تھا۔ 85-88 میں جنرل ضیاء صاحب کی تقریر کے الزامات غلط تھے، اس کے بعد صدر عیسیٰ خان نے 2 دفعہ اسمبلی توڑی، غلط تھی، فاروق لغاری صاحب نے الزامات لگائے، غلط تھے، مشرف صاحب نے الزامات لگائے، وہ غلط تھے، یہ سارا کچھ غلط تھا۔ اس لیے جناب، اور پھر جو پاناما ہوا وہ بھی غلط تھا، جو سزائیں ہوئیں وہ بھی غلط تھیں، تو وہ آ کے بتا دیا جائے، وہ سجے نندال بھی نہیں آیا تھا، کوئی اور آیا تھا، نریندر مودی نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا، تو یہ ساری باتیں جب بتا دی جائیں تو شاید قوم جو ہے وہ مان لے۔ اس لیے جناب، بجائے اس کے کہ ہمیں صراط مستقیم آگے کی طرف جانا چاہیے اور آگے کی طرف باتیں کرنی چاہیے، تو اس کے بجائے یہ جو چیزیں ہیں ڈائیورٹ کرنے کی، کبھی اس طرف چل پڑے، کبھی اس طرف چل پڑے، کبھی اس طرف چل پڑے، ایسا ہے نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہی کہوں گا کہ نوجوان جو ہے، پاکستان کا بچہ جو ہے وہ اداروں سے بڑا پیار کرتا ہے، احترام بھی کرتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرتا۔ اس لیے 9 مئی کے حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں تحقیقات کروائیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا، اور جو لوگ ہیں ان کو سزائیں دیں اور جو بے گناہ ہیں ان کو چھوڑ دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بے گناہ لوگوں کو زیادہ پکڑے بیٹھے ہیں، اور یاسمین راشد صاحبہ کا قصور کیا ہے، عالیہ حمزہ، یہ سارے کے سارے لوگ ہیں، ان کے چلان ہی نہیں پیش ہو رہے، یعنی 6 مہینے ہو گئے ہیں ان کے چلان ہی پیش نہیں ہو رہے، ان کے سرکاری وکلا ہی نہیں آتے، ان کی ضمانتیں ہی نہیں ہو رہی، ان کی ضمانتوں پہ بحث ہی نہیں ہو رہی، 14 دن کا ریمانڈ، 14 دن کا ریمانڈ، 14 دن کا ریمانڈ، اور اس طرح کرتے کئی دفعہ ریمانڈ ہو چکا ہے۔ تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ نوجوان نسل کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو چہرے، جن چہروں کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نہیں مان رہے، وہ نہیں مانیں گے، اور یہ فصل جو ہے، یہ نوجوانوں کی فصل، یہ اتنی آسانی سے گیو اپ کرنے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے جناب، رائٹ لیفٹ ہونے کے بجائے، ڈی ٹریک ہونے کے بجائے اسٹریٹ فارورڈ صراط مستقیم پہ چلیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے پوچھیں کہ جناب یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فیصلہ ہو چکا، لیکن دوسری جانب سیاست ہی اس وقت ہو رہی ہے، اور تعلق ہی سیاست سے ہے، اور پوری پالیٹکس، پورا نظام، پورا سسٹم ہر جگہ کنٹرول میں ہے۔ تو اس لیے اتنی آسانی سے یہ چیزیں ہو نہیں سکتی کہ پالیٹکس میں بھی اور تمام چیزوں کو کنٹرول بھی کرنا ہے۔ انتخابات، صوبائی اسمبلیاں ٹوٹی، انتخابات نہیں ہوئے، کیوں نہیں ہوئے؟ کہ ہم نہیں چاہتے تھے، اور اس کے بعد اب قومی اسمبلی اور دوسری اسمبلیاں بھی گئیں، پہلے کہا جاتا تھا ایک دن انتخابات کروانے ہیں، سب پورے ملک میں ایک دن، وہ بھی گزر گیا۔ یعنی الیکشن کا تصور ہی آپ نے جمہوریت سے نکال دیا ہے، کہ جمہوریت بغیر الیکشن کے، جمہوریت بغیر ووٹ کے، جمہوریت بغیر حکومت کے، بغیر منتخب نمائندوں کے، یہ ہم نے نیا کانسیپٹ جو ہے وہ روشناس کروایا ہے۔ تو اس لیے کسی بھی دیہات میں چلے جائیں، عام آدمی کے پاس، وہ بھی بتا دے گا کہ اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو جناب، اگر آپ نے صراط مستقیم لینا ہے تو ماشاءاللہ صراط مستقیم کا سب کو پتہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر صراط مستقیم پکڑنا ہے تو پھر ہمیں صحیح راستے پہ چلنا ہوگا، اور یہ جو چہرے ہیں، پٹے ہوئے چہرے، جن کو کہا گیا پچھلے 35 سال سے یہ کہا گیا، اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، وہ تو فرشتے ہیں، آپ ان کو فرشتہ تسلیم کر لیں، یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ماضی میں جو کچھ تھا وہ غلط تھا، ایسا ہے نہیں اور نہ ہی ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔